अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज हमारे साथ गेस्ट हैं साद अहमद ख़ान, और सबसे पहले हम इनको वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो इनके बारे में ये कि मेरे काफ़ी अरसे पुराने दोस्त हैं, और हमारी सबसे पहले मुलाकात तब हुई थी जब आई थिंक हमने 2015 में या 16 में ट्रेनिंग वेबवर्सिटी का इवेंट करवाया था। तो उस वक्त हमने इनको एज अ गेस्ट बुलाया था, और ये उससे काफ़ी पहले से जो है फील्ड के अंदर है, तो ये काफ़ी पुराने लोगों में से हैं इस फील्ड के। और मिलते हैं साथ से। तो साथ वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फराज भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। साथ हमारे व्यूवर्स के लिए बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे शुरू किया, अपनी जर्नी ज़रा हमसे शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साद अहमद ख़ान है और मुझे ऑनलाइन फील्ड में मतलब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हुए तकरीबन 22 साल का अरसा हो गया है। स्टार्ट मैंने करा था राइट आउट ऑफ द स्कूल बैक इन 1999-2000 जब मैंने मैट्रिक पास आउट किया था। उस वक्त मैं एक बहुत ही एवरेज किस्म का स्टूडेंट था, मतलब B और C ग्रेड्स वाला। और उसी वक्त से मुझे अंदाज़ा था कि जी एकेडमिक्स में मैं मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब मैं स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन जब मैंने किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जी मुझे एकेडमिक्स में मैं इतना ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, तो मुझे अपनी स्किल्स डेवलप करनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसी वक्त से अर्ली स्टडीज़ में मुझे अंदाज़ा होने की वजह से मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि मैंने कैरियर पाथ अपना थोड़ा सा डिफरेंट चूज़ किया, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मैंने स्टार्ट किया। और जब मैं कॉलेज में आया हूँ तो उस वक्त मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को एज अ कैरियर चूज़ किया कि मैं अपनी पढ़ाई साथ में पैरेलल कोशिश करी, मैंने साथ में लेके चलूँ, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने स्टार्ट करी सीखना। आज का जो GFX मेंटोर आप जानते होंगे, तो सर इमरान का पहला बैच जो अरीना मल्टीमीडिया में जो उन्होंने करवाया था, मैं पहले बैच का स्टूडेंट्स में से हूँ मैं उनके। अच्छा, ज़बरदस्त। तो उनके साथ उनका जो फिज़िकल जो एजुकेशन वो अरीना मल्टीमीडिया में करवाते थे, उनके पहले बैच का स्टूडेंट होने का मुझे शर्फ हासिल है। और वहाँ से मेरी फ्रीलांस जर्नी का स्टार्ट हुआ। वहाँ से उसके बाद 3-4 साल करीब साथ साथ एकेडमिक्स मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही कभी भी। स्कूल जो मैंने पास आउट किया वो B ग्रेड में पास आउट किया था बैक इन 1999। फिर उसके बाद मुझे इंटरमीडिएट क्लियर करने में तकरीबन 5 साल का अर्सा लगा था इंस्टेड ऑफ 3 साल। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में रेगुलरली मैथ्स और फिज़िक्स में फ़ेल होता रहा हूँ। 6 दफ़ा पेपर दिए 3 साल में, 6 दफ़ा फेल हुआ हूँ। उसके बाद मैंने फिर इंटरमीडिएट के इक्वलेंट एक डिप्लोमा है टेक्निकल बोर्ड का विच इज़ DBA, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो किया है विच इज़ इक्वलेंट टू इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट करने के बाद यूनिवर्सिटी मैंने ट्राई करी, बट अगेन यूनिवर्सिटी भी नहीं कर पाया। यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर में आके मैंने फिर एकेडमिक्स को मैंने खैरबाद कह दिया। लर्निंग जारी रही, आई एम मोर ऑफ अ सेल्फ लर्नर। चीज़ें मुझे खुद से सीखने की आदत है, जिस चीज़ का मुझे शौक़ होता है मुझे वो सीखने की आदत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वही चीज़ें सीखी जो कि मैं आगे में अपना कैरियर परस्यू कर सकूं। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे शुरू में जितने भी उस्ताद मुझे सर इमरान अली दीना, स्पेसिफिकली सर इमरान अली दीना, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने, बिकॉज मेरी कोर स्किल्स जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जो मैंने स्टार्ट करी थी प्रिंट मीडिया और वेब मीडियम से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद एक सर्टन पॉइंट के बाद आके मुझे लगा कि हाँ जी अब बस हो गई, अब इसका अब कुछ और करना चाहिए। एक ही स्किल आप 3-4 साल 5 साल अगर आप मुसलसल करते हैं तो आपको चेंज की थोड़ी ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग की साइड पर आया, वेब डेवलपमेंट सीखी। उस वक्त हमारे पास कोई इतने एडिटर्स वगैरह इतने नहीं होते थे, नोट पैड पर कोडिंग करके वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करी। और ये कि जब से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी राइट आउट ऑफ स्कूल, मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का नेटवर्क मेरा है माशाल्लाह से, नेटवर्किंग की मेरी स्किल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जितनी भी फ्रीलांसिंग करी वो बगैर किसी प्लेटफॉर्म के करी, राइट। और फिर उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद वेब डिज़ाइनिंग के बाद SEO सीखी। एक पॉइंट के बाद कि जब अंदाज़ा हुआ कि हाँ जी SEO कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज एज वेल। कोडिंग में आपको कितने साफ़ सुथरा कोड रखना पड़ता है, सारी चीज़ें।
پھر اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ آیا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کی فیس بک اور انسٹاگرام. فیس بک بیک ان 2012 سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ ابھی تک فیس بک مارکیٹنگ میری, فیس بک اور انسٹاگرام مارکیٹنگ, سوشل میڈیا جو ہے وہ بیسکلی میرا اب اسٹرانگ ہولڈ بن چکا ہے, کہ جس میں میں نہ صرف اپنے بلکہ مختلف لوگوں کو, مختلف اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کو سپورٹ کر رہا ہوں, اور ان کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا اینڈ سنبھالا ہوا. تو ساتھ بہت اچھا لگا آپ کے بارے میں جان کر کے اور مزہ آیا سن کر کے. تو یہ بتائیے کہ فری لانسنگ کیریئر جو ہے جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو بغیر کسی فری لانسنگ پلیٹ فارم کے اپنے کلائنٹس کیسے پکڑے؟ یہ سوال مجھ سے آج بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ کہ میں نے فری لانسنگ پلیٹ فارم کافی ٹرائی کرے بیچ میں, بٹ یہ کہ کوئی سکسیس نہیں ملی. تو اس میں میری یہاں پہ جو اسکلس کام آتی ہیں وہ نیٹ ورکنگ اسکلس کام آتی ہیں. نیٹ ورکنگ اسکلز ایسے کہ میرے اسکول کے جتنے بھی دوست ہیں, میں ان سے, مجھے تقریباً 25 سال ہو رہے ہیں اسکول کے دوستوں سے, میں آج بھی ان سے ان کانٹیکٹ ہوں. میرے کالج کے دوست ہیں, میرے کالج کے دوست بھی آج بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں. ہم لوگوں سے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بات چیت, کوئی ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی میٹ اپ چل رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑتا ہے آپ کو. لائک مختلف ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے. پیونیئر کے مختلف, اسپیسیفکلی پیونیئر کے ایونٹ سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی. لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, پلس جو آپ کے ایگزسٹنگ کلائنٹس جو ایک دفعہ آپ کے بن جاتے ہیں, وہ پھر آپ کا کام اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آپ ان کو سیٹسفائی کرو کہ وہ اگلے 4 لوگوں کو آپ کے بارے میں بتائیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ بزنس اونرس کا ہی ہوتا ہے کہ بزنس اونر کا اپنا ایک چھوٹا سا نیٹ ورک ہوتا ہے, رائٹ. اب کسی ایک کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہاں جی یہ بندہ, اس بندے کا جو مارکیٹنگ ہے یہ ہینڈل کر رہا ہے, تو ریفرلس اس میں بہت کام آتے ہیں. تو الحمدللہ ریفرلس کے تھرو ہی میرا چلا. شروع میں کورسز اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے, رائٹ. تو ارینا ملٹی میڈیا سے جو اسٹارٹ ہوا, وہاں سے لوگوں کے لیے کام کیا. اب لوگوں, میرے رشتہ داروں میں پتہ چلا, دوستوں کے نیٹ ورک میں پتہ چلا کہ جی گرافک ڈیزائننگ کا کام میں کر رہا ہوں. تو 1-2 لوگوں نے کام ان کو کر کے دیا. انہوں نے دیکھا کہ جی اب جب وہ ڈیزائن میرا آگے لوگوں کے ہاتھ میں گیا, تو جی ان سے پوچھا کہ جی کہاں سے بنوایا, جی ساتھ سے بنوایا. تو انہوں نے اس طریقے سے کام آتا گیا. تو اس طریقے سے پورٹ فولیو بھی آپ کا ڈیولپ ہوتا رہا, اور آپ کا نیٹ ورک بھی بنتا رہا, کہ جتنے بھی آپ کے پرانے کلائنٹس ہیں, جتنے دوست ہیں سارے, وہی آپ کا ایک سب سے بڑا, جو کیونکہ جو کہتے ہیں کہ جی یور نیٹ ورک از بیسکلی نیٹ ورک. تو وہ چیز امپلیمنٹ کری میں نے اپنی لائف میں. اپنا نیٹ ورک پہ میں نے بہت زیادہ فوکس کیا کہ اپنا نیٹ ورک بنانا ہے. اور الحمدللہ مجھے 22 سال ہو رہے ہیں. کسی پلیٹ فارم کے تھرو آج تک مجھے جاب نہیں ملی. مجھے بہت سارے مڈل مین میرے نیٹ ورکس میں ہیں, جو کہ باہر سے کام, جن کے ریلیٹیوز, جن کے آف شور آفیسز پاکستان میں ہیں, ان کے تھرو کام آتا رہتا ہے. ڈائریکٹ کلائنٹس کے تھرو بھی کام آتا ہے. بیچ میں نے ریموٹ جابس بھی کری ہیں ڈائریکٹ باہر کی کمپنیز کے ساتھ. تو وہاں کے جو میرے پرانے کولیگز ہیں وہ بھی آج تک میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. 7-8 سال ہو رہے ہیں مجھے وہاں سے کام چھوڑے ہوئے. تو وہ لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں آپ, اور اپنا جو کام ہے بیسکلی سوشل میڈیا کو ایکٹیو رکھیں. فراز بھی, آپ بھی میں خاصی سے 10 سال سے میرے ساتھ فیس بک پہ کنیکٹڈ ہیں. تو یہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں کون, لیکن آپ کو ہماری کبھی بات نہیں ہوئی کہ میں کون سی سروسز دیتا ہوں, لیکن آپ میرے سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو سب پتہ ہوگا کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں. ایسا ہی ہے, صحیح. تو اب نیٹ ورک بنا کے رکھیں, نیٹ ورک کے تھرو سوشل میڈیا کو اپنی یوٹیلائز کریں, سوشل میڈیا کو اپنا پورٹ فولیو کے طور پہ اس کو استعمال کریں, تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس سے. اچھا یہ چیز بتائیں, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جس زمانے میں ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا 20-22 سال 23 سال پہلے, تو اس وقت جو ہے وہ بہت آسان تھا کلائنٹس پکڑنا نا, کیونکہ لوگ اتنے زیادہ تھے نہیں, اویئرنیس تھی نہیں, چیزیں اتنی زیادہ تھی نہیں, تو کام بھی بڑی آسانی سے ملتا تھا, اور کام کرنے والے بھی اس وقت بہت کم ہوتے تھے. تو ایک آسان تھا, انٹری بیریئر جو تھا انٹری کا وہ بڑا آسان تھا. آج کے دور میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس جو آڈینس ہے اس کو بڑے چیلنجز فیس ہوتے ہیں کام پکڑنے کے لیے نا. جتنے بھی نئے لوگ آتے ہیں, دیکھیں پلیٹ فارمز اتنے سیچوریٹڈ ہو چکے ہیں کہ کام پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ مڈ لیول کوالٹی یا لو لیول کوالٹی کا کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس وقت آسان نہیں ہے, انلیس کہ آپ بہت ہائی کوالٹی کا کام کر رہے ہوں. تو جو ایک بگنر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انہی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے یعنی ورڈ آف ماؤتھ اور نیٹ ورکنگ کے تھرو جو ہے وہ کام پکڑ سکتا ہے آج 2023 کے اندر. اور اس کے علاوہ کہ
کیا طریقہ ایک نئے نیوبی کے لیے آپ سمجھتے ہیں جو وہ کام پکڑ سکے, چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہو, چاہے وہ جو ہے وہ لائک فری لانسنگ کا کوئی بھی کام ہو, وہ کس طرح پکڑ سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ اچھا بالکل, دیکھیے فرض بھی یہ والی ٹیکنیکس ابھی بھی اپلیکیبل ہیں کیونکہ مارکیٹ میں گیپ ہمیشہ رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ فری لانس مارکیٹ اگر آپ کی سیچوریٹ ہو چکی ہے تو مختلف پلیٹ فارمس ہیں جو سیچوریٹ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے کلائنٹس ہیں جن کو وہ کوالٹی فرق نہیں مل رہا. صحیح, تو بہت سارے بگنرز ہیں جو ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے ابھی ریسنٹلی 1-2 سال میں اسٹارٹ کیا ہے لیکن ان کو اتنی زیادہ سکسیس نہیں ہوئی ہے. تو میں جو ریکمینڈ کرتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ جو اپنے فرینڈس کے سرکل میں آپ اپنے سب سے پہلے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. آپ کے سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ ہیں لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کریں. نیٹ ورکنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. ایونٹس ہوتے ہیں, آپ ایونٹس پہ جائیے. اب بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ فری لانسنگ ایونٹس پہ جاتے ہیں, وہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی چیئر پہ, صرف کیونکہ وہ صرف اسپیکرس کو سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں, جبکہ مین اس ایونٹ کا مقصد ہوتا ہے نیٹ ورکنگ. آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے, لوگوں اپنی سروسز وہاں پہ ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں. لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی مارکیٹ میں کون کون سے فری لانسرز ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں. پاکستان سے بیٹھ کے میں تقریباً 5 سے 6 ڈفرینٹ کنٹریز میں مختلف کلائنٹس کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں. صحیح, میں پاکستان سے باہر میں کبھی کسی کلائنٹ سے ملنے نہیں گیا. صحیح, کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کے لیے کبھی آؤٹ آف پاکستان نہیں گیا. سارے آن لائن کالس پہ یا زوم میٹنگ. اب تو زوم کووڈ کے بعد سے اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ آپ اس سے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ فری لانسنگ کو یا کسی بھی اپنے کیریئر کے بارے میں اگر سیریس ہیں تو جی اپنی لنکڈ ان کا جو گیم ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ رکھنا ہے. لوگ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ مطلب فری لانسنگ میں جب بھی دیکھتے ہیں وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں یا تو فائیور پہ یا اپ ورک پہ یا گرو پہ, لوگ لنکڈ ان پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لنکڈ ان پہ آپ کا جو ہے سب سے زیادہ آپ کا پورٹ فولیو جو اسٹرانگ ہونا چاہیے وہ آپ کا لنکڈ ان کا ہونا چاہیے. اگر آپ ڈیزائنر ہیں, ڈیولپر ہیں, کاپی رائٹر ہیں, کسی بھی قسم کی آپ کی ہے, تو آپ کا جو پورٹ فولیو جو ہے اس کے ریلیونٹ ویب سائٹس پہ پراپرلی ڈسپلیڈ ہونا چاہیے. کیونکہ پورٹ فولیو جب تک دکھے گا نہیں آپ کا کام, لوگوں کو آپ کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. اچھا, میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ 2023 میں آپ بات کریں تو جو بھی فری لانسرز ہیں ان کو ایک تو یوٹیوب اور دوسرا لنکڈ ان 2 چینلز کے اوپر لازمی ایکٹیو ہونا چاہیے. بالکل ایگریڈ. بیکاز اب جو کنٹینٹ ہے لائک اب یوٹیوب کی ویڈیوز بھی پہلے جو دکھتے تھے ٹیوٹوریلز وغیرہ آتے تھے وہ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اب آپ نے دیکھا کہ وہ شارٹ فارم ویڈیوز میں کنورٹ ہو گئے. پہلے یوٹیوب شارٹس میں اب 1 منٹ آ رہا ہوتا ہے, اب وہ 30 سیکنڈس پہ, اور اب اور کٹ ڈاؤن ہو گیا 10 سیکنڈس پہ. لوگوں کا اٹینشن اسپین کم ہو گیا. اب اس 10 سیکنڈ یا 30 سیکنڈس کے ٹائم سلاٹ میں آپ لوگوں کی اٹینشن کس طریقے سے گریب کر سکتے ہیں, کیا اپنے ہکس ہیں جو آپ یوز کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے کام کے پہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں, وہ آرٹ ہے بیسکلی. وہ آپ کریں, پریکٹس کریں ایٹ دا رائٹ ہک, آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں بہت ہیلپ ملے گی اس سے. اچھا, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ کام کیا جس میں فیس بک ایڈز آپ نے اور آئی تھنک انسٹاگرام ایڈز بھی آپ نے کافی رن کیے ہوئے ہیں. تو یہ فیس بک ایڈز جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج اگر کسی کوئی بزنس رن کرنا چاہتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا امپورٹنس رکھتا ہے فیس بک ایڈز کسی بزنس کے لیے؟ فیس بک ایڈز بیسکلی سمجھنا آپ کی بزنس کی بیک بون ہے. بیسکلی ایک مارکیٹنگ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اب تک کوئی بھی کام اسٹارٹ کر رہے ہیں, کوئی بزنس ہے آپ کا, سروس بیسڈ بزنس ہے, یا پروڈکٹ کوئی اپنی بنا رہے ہیں, یا کوئی جنرل آپ کا ای کامرس اسٹور ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کا بائر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ کو ایک 18 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کا بوڑھا آپ کو ملتا ہے آپ کو اس پلیٹ فارم پہ. ہر کوئی اپنے طریقے سے سوشل میڈیا کنزیوم کر رہا ہے, لیکن وہ اس پلیٹ فارم پہ ہے. تو اب اس پلیٹ فارم پہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں اپنے آپ اپنی جگہ بنانا, رائٹ, وہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ اپنے کس طریقے سے اپنا کانٹینٹ وہاں پہ آپ ڈالتے ہیں, کتنے لوگوں کو اپنا کانٹینٹ پہنچاتے ہیں. اصل چیز یہی کہ رائٹ ٹارگیٹ آڈینس جو ہے وہ اس کو بیسکلی ٹارگیٹ کرنا ہے. فیس بک اور انسٹاگرام یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے بیسکلی فار اینی بزنس اونر از لائک پے ٹو پلے پلیٹ فارمس, میں اس کو کہتا ہوں. اچھا, اس میں میرے جیسا بندہ جو ہے اس کو تو یہ نظر آتا ہے کہ بھائی بوسٹ کا بٹن لگا ہوا ہے, وہاں جائیں گے, بوسٹ کا بٹن دبائیں گے اور وہ پوچھے گا کہاں ہے آڈینس آپ کی, ہم آڈینس
بتائیں گے اس کو اور وہ بس ہو گیا کام. تو اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ جو سوشل میڈیا اسپیشلسٹ ہے اس کی یا کیمپین مینیجر کی ان سب کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اگر میں اس میں صرف اگر فیس بک کی ہی بات کروں تو فیس بک اور گوگل لیٹس ہم ان 2 پلیٹ فارمس کو اگر لیتے ہیں تو فیس بک اور گوگل جو ہے میں کہتا ہوں کہ جی آپ کو آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کا اسمارٹ فون جانتا ہے رائٹ. آپ کس وقت کہاں گھوم رہے ہیں, آپ کا موڈ کیسا ہے, آپ اس وقت کس سے بات کر رہے ہیں, کس سے کیا بات کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں فیس بک اور گوگل آپ کو 24/7 ٹریکنگ آپ کی چل رہی ہوتی ہے رائٹ. فیس بک کے پاس 2000 سے زائد ڈیٹا پوائنٹس آپ کے ایٹ اینی گیونگ ٹائم وہ آپ کا ڈیٹا پوائنٹس نوٹ کر رہا ہوتا ہے رائٹ. تو اب ان ڈیٹا پوائنٹس کے ساتھ اس میں انہوں نے اپنا فیس بک ایڈ مینیجر اب میٹا سیوٹ کے نام سے ری برانڈ ہو چکا ہے, اس میں انہوں نے ایڈورٹائزرس کو جی آپشن دیے کہ جی بہت سارے ڈیٹا سائٹس انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہماری آڈینس ہے, ان کے یہ ڈیموگرافکس ہیں, یہ آپشنز ہیں, ان کو یہ سلیکٹ کرتے ہوئے آپ اپنی پروڈکٹ ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے جیسے بولا کہ بوسٹ کا بٹن ہے, بوسٹ کا بٹن آپ سمپل دباتے ہیں, جی آپ سے سٹی پوچھتا ہے, آپ سے ایج گروپ پوچھتا ہے, جینڈر پوچھتا ہے, تھوڑا بہت انٹرسٹ بھی کہیں کبھی کبھار پوچھتا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو سمپل آپ اپنا کانٹینٹ لوگوں کو دکھا دیں. لیکن اگر آپ پراپر اب اس کو صحیح وہ ایک ایسا افیکٹو ہے اگر آپ براڈر آڈینس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں بھائی. آپ ہر کوئی آپ کی آڈینس نہیں ہوتا, کانٹینٹ ویو کرنے کے لیے مے بی شاید ہو, لیکن ہر کسی کا کانٹینٹ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. صحیح بات رائٹ. تو ہر کانٹینٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی اسپیسیفک آڈینس کے لیے بنا ہوتا ہے, اور اس کو کس ٹائم پہ دکھانا ہے, کہاں دکھانا ہے, اور کس طریقے سے دکھانا ہے, یہ ایک سوشل میڈیا مینیجر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹجی پوری بناتا ہے کہ جی اگر آپ کی لیٹ سے یہ پوڈ کاسٹ ہے, پوڈ کاسٹ آپ کا بزنس ہے رائٹ. اب آپ کے پوڈ کاسٹ پہ جو گیسٹ ایک طرح کے نہیں آتے, ان کا مختلف بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اب ان بیک گراؤنڈ کے آڈینس, اب جو کانٹینٹ آپ کا بیسکلی بن رہا ہے, اگر آپ لیٹ سے اگر ہم اس میں ای کامرس پہ ڈسکس کر رہے ہیں صحیح ہے, تو کوئی ایسے لوگ جن کا ای کامرس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ان کے لیے کانٹینٹ بیکار ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی پوڈ کاسٹ بیکار ہے رائٹ. وہ کانٹینٹ رائٹ آڈینس کے لیے کنزیوم کرنے کے لیے ایک چیز ہے. جس لائک آپ کی پریویس پوڈ کاسٹ پہ یوسف بھائی آئے تھے, انہوں نے اپنا ڈیجیٹل روڈ میپ کا انہوں نے پورا دیا تھا. اب وہ کانٹینٹ جو ہے وہ آن لائن آڈینس کے لیے بہت اچھا ہے رائٹ, جو فائبر پہ کام کر رہے ہیں, فری لانسرز ہیں, اپ ورک پہ ہیں رائٹ, ای کامرس کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن ایک کارپوریٹ ورلڈ میں کوئی بیٹھا ہوا بندہ ہے, اس کے لیے وہ اتنا زیادہ افیکٹو کانٹینٹ نہیں ہے رائٹ. تو کانٹینٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ کانٹینٹ کریشن کا پارٹ بھی سوشل میڈیا کے مینیجر کے انڈر ہی آ جاتا ہے. تو کانٹینٹ کریشن کا پارٹ, اس کو رائٹ آڈینس تک دکھانا, اور پھر اس کے بعد ایک اپروپریٹ ایکشن لینا کہ جی اس کانٹینٹ کو کنزیوم کرنے کے بعد آپ نے کوئی ایکشن لیا جو کہ بیسکلی آپ کا کال ٹو ایکشن ہے. کوئی آپ یا تو سافٹ ویئر پرچیز کر رہے ہوں گے, ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہوں گے, یا کوئی پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہوں گے, وہ اس پوائنٹ تک لے کر آنا ایک سوشل میڈیا مینیجر کا کام ہوتا ہے. اور اس کے کس طریقے سے کام کرتا ہے وہ بیک اینڈ پہ پورا وہ سارے کام دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ سوال میں نے اصل میں آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ ایون بہت ساری آڈینس ایسی ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ یار یہ ایڈس چلانے کے لیے آپ لوگ فیس بک ایڈس کی ہمیں کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے یا سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اس میں تو بوسٹ کا بٹن ہوتا ہے, دبا کے لگا لو. اور یہ خالی ایسا نہیں کہ امیچور آڈینس, مطلب ایسے لوگ جو کارپوریٹ ورلڈ میں کام کر رہے ہیں, جو اپنے ایڈس کسی کمپنی کو دیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یار وہ تو ہم بٹن سے خود کر لیتے ہیں, آپ کی کیا ضرورت پڑے گی ہمیں. تو یہ ایک کنسیپشن مارکیٹ میں ہے کہ بھائی یہ تو اتنا آسان ہے, تو شاید بہت ایزی ہے یہ چیز کرنا. اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو اوور آل بہت ایزی ہے. یس, جیسا اگر آپ کو فیس بک یوز کرنا آتا ہے, آپ مائکروسافٹ ورڈ اور ایم ایس ایکسل اگر آپ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, فیس بک ایڈ بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. فیس بک ایڈس آپریٹ کرنا, اس کو افیکٹولی آپریٹ کرنا, یہ دو اسٹریٹجی بنانا والا جو پارٹ ہے وہ بیسکلی ایک مارکیٹر ہی کر سکتا ہے. میں اگر چھوٹی سی ایگزامپل دوں, میرے پاس ابھی 3 مہینے پہلے ایک ریئل اسٹیٹ کا کلائنٹ ہے, دے آر بیسکلی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز. وہ ایک ایجنسی انہوں نے ہائر کری ہوئی, وہ جو ان کو لیڈ جنریشن کا کام کر رہی, ان کے کوانٹٹی لیڈس کی ان کے پاس بہت اچھی آ رہی ہے, بٹ دے ور ناٹ سیٹسفائڈ ود دا کوالٹی آف دا لیڈس. وہ میرے پاس آئے, انہوں نے اپنے 2 پیجز مجھے دیے کہ ہم ٹرائل بیسس پہ کرنا چاہ رہے ہیں. سیکھ کے ساری چیزیں ہوئیں اینڈ وی اسٹارٹیڈ اے ٹرائل آف 3 months. میرے پاس جو بھی کلائنٹ آتا ہے جس کا زیادہ بجٹ ہوتا ہے وہ سیٹسفائڈ نہیں ہوتا ہے, بیکاز بینگ این انڈیویجول اینڈ بینگ این ایجنسی وہ تھوڑا سا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ یہ ایجنسی میں آپ کو ون اسٹاپ سولوشن ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. صحیح ہے, بینگ این انڈیویجول میں
ساری چیزیں ادھر ادھر سے کر رہا ہوتا ہوں, خود کر رہا ہوتا ہوں, تو تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور سروس چارجز بھی تھوڑے سے زیادہ اس میں ہو جاتے ہیں. تو میرا پرائم فوکس تھا کہ جی مجھے کوالٹی پہ کام کرنا ہے, ناٹ آن کوانٹٹی. مجھے پتہ رہے کہ جی ان کے جو بھی کرنٹ اسٹارٹس ہیں وہ یہ چل رہے ہیں. 2 پیجز سنبھالے, 3 مہینے تک ہم لوگوں نے کام کیا. 3 مہینے میں ان ایجنسی کا کام تھا وہ پلس میرا کام, میرے پاس ان کے پاس کوانٹٹی زیادہ تھی, میرے پاس کوالٹی اچھی تھی, اور جو ہمارا 1:2 کا کنورژن ریٹ رہا, جس کی لیڈس میں ایک کنورژن ایجنسی پرووائڈ کر رہی ہے, میں نے ان کو 2 کنورژنس پرووائڈ کر کے دی ود اے لیسر بجٹ. اب 3 مہینے کے بعد ہمارا پراپر کانٹریکٹ سائن ہوا ہے, ان کے 5 پیجز میرے پاس ہیں, اینڈ اٹس اے 6 فگر کانٹریکٹ, اور وہ ریٹینر بیس پہ اگلے 2 سال تک میرے پاس ہے. اچھا سر, کبھی کورس کا نہیں سوچا کہ فیس بک ایڈس کا کورس بنائیں یا کورس کروائیں؟ نہیں سر, کورس دیکھیے کورس بنانا ایک کہنے کہ کام کرنا ایک چیز ہوتی ہے, اور سکھانا ایک ڈفرینٹ, مطلب بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. میں کام الحمدللہ بہت اچھا کر لیتا ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں ایک اچھے طریقے سے وہی چیز کسی کو سکھا سکتا ہوں, کسی کو ڈلیور کر سکتا ہوں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی قوم کی شاید یہ بدنصیبی ہے کہ یہاں پہ جو سکھانے والے ہیں وہ خود کام نہیں کرتے, اور جو کام کرنے والے ہیں وہ سکھاتے نہیں ہیں. سر بالکل یہ المیہ ہے ہمارے ساتھ کہ جو بھی کورس, میجورٹی میں کہوں گا, ہر کسی کو نہیں کہوں گا, لیکن دیکھیں میجورٹی جو لوگ ہیں مطلب ان کی پرائمری سورس آف انکم ان کے کورس سیلنگ ہی ہوتی ہے, ناٹ دا سروسز پارٹ. صحیح ہے, اور جو سروسز پارٹ میں وہ اتنا, جو سروسز والے ہیں وہ اس میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کورس بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا, بیکاز کورس بنانا اٹ سیلف از اے فل ٹائم جاب. کورس صرف کورس بنا کے چھوڑ نہیں دینا ہوتا, اس کو سپورٹ دینا ہوتا, 24/7 سپورٹ پلس کانٹینٹ کو جس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایوالو کر رہی ہے, چینجز آ رہی ہیں اس میں ڈیلی بیسس پہ, تو اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا, مطلب وہ ایک فل ٹائم جاب ہے وہ بھی. ایسے ہی ہے. تو انلیس میری پرائمری سورس آف انکم صرف کورس سیلنگ اگر نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اس کو ٹائم دے پاؤں. اچھا صاحب, آپ نے لوکل ای کامرس بھی کیا ہے؟ جی بالکل کیا ہے. تو اس کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا پاکستان میں؟ اچھا, پاکستان میں بہت زبردست ایکسپیرینس رہا, اور ایک اللہ کا شکر ہے کہ جتنے بھی ابھی تک ای کامرس, کیونکہ میں ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ, آپ کی طرح میرا بھی یاد آتا ہے کہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ چلتی رہتی ہے 6 مہینے کے لیے, سال بھر کے لیے. کوئی ای کامرس اگر کوئی چیز سمجھ, کوئی چیز کلک کر گئی تو اس پہ اسٹارٹ کرتے ہیں, اور کوئی چھوٹی سی کوئی پروڈکٹ لی, 30,000 روپے کی انویسٹمنٹ لی, اور اس کو ایک پوائنٹ پہ لے جا کے اس کو سیل آؤٹ کر دیتا ہوں, بیکاز سنس اگین وہ میرا فل ٹائم کام نہیں ہے, میں لوگوں کو سپورٹ دے رہا ہوں ڈفرینٹ بزنسز کو. اب مجھے لیٹس سے, اب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے کہ ہمارے یہ پروڈکٹ ہے, اس کو ہمیں لوکلی, میجورٹی آف دا کلائنٹس ابھی کرنٹلی میرے پاکستان سے ہی ہیں, اور سارے اسمال اینڈ میڈیم بزنسز ہیں, سارے ای کامرس کا کام چل رہا ہے ان کا. اب ای کامرس میں ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ کے بغیر, آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ڈیجیٹل مارکیٹ میں ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. صحیح. اب وہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ آپ کلائنٹ کے بجٹ پہ کرتا ہوئے, کلائنٹ زیادہ تر ہیزیٹینٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ جو چیز چل رہی ہے نا اس کو چلنے دو. تو اب ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ کرنے کے لیے پھر میں نے یہ سولوشن نکالا کہ جی اپنا لوکل ای کامرس اسٹارٹ کرتے ہیں, اس پہ جی اپنا بجٹ لگاتے ہیں. جب اپنی جیب سے پیسہ جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی, وہ ساری چیزیں الگ طریقے سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کو کم سے کم پیسوں میں رزلٹ جو ہے میکسیمائز کرنا ہے. تو وہ چیزیں سیکھنے کے لیے کافی سارے ای کامرسز اسٹارٹ کیے, کافی سارے بیچے, کچھ ایسی بند کیے. تو یہ کہ لوکل مارکیٹ میں ایک گیپ ہے ای کامرس کا, اور جس میں پوٹینشیل بہت ہے. اگر آپ پراپر طریقے سے ایک برانڈ بنا کے اپنا لانچ کریں, اگر آپ بے شک ہوم بیس کریں, ضروری نہیں کہ آپ کو اس میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ چاہیے, 10-15,000 20,000 کی انویسٹمنٹ سے بھی آپ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ کام کریں, پلس آپ کے پاس اب سپورٹنگ میں آپ کے پاس دراز جیسا پلیٹ فارم ہے, اور دراز کے جیسے اور 1-2 مارکیٹ پلیسز اور بھی آ گئی ہیں, جو اگر آپ اس پہ بھی ٹرائی کریں تو بہت زیادہ اچھا آپ کو رزلٹ مل سکتا ہے. لیکن دراز کا میرا ایکسپیرینس ہی رہا ہے, پہلے میں نے دراز پہ کام کیا تھا, کافی پہلے کیا تھا, جب دراز نیا لانچ پاکستان میں ہوا تھا. تو اس ٹائم پہ تو وہ خود آتے تھے, میرے بھائی کی شاپ تھی موبائل ایسیسریز کی, تو ہم نے اس کے تھرو وہاں پہ کام کیا تھا. لیکن اب جو ہے وہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور مارجنز دراز کے اوپر اب اتنا نہیں بچتے, کیونکہ اگر آپ ایک چیز 500 روپے کی رکھتے ہیں تو اگلا آ کے 480 روپے کی رکھ دیتا ہے. تو اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ بات کرتے ہیں لوکل ای کامرس کی, یعنی آپ اپنا اسٹور بنا کر کے چلاتے ہیں, تو پھر بھی آپ تھوڑا بہت مارجن اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ. تو اس کے اندر ایک چیز جو ہے مجھے جو سب سے زیادہ مشکل آتی ہے کام کرنے میں, جب بھی میں نے لوکل ای کامرس کیا, پروڈکٹ ریسرچ.
اس کی کیا ٹپس ہیں آپ کے پاس؟ پروڈکٹ ریسرچ کراچی والوں کے لیے ہم لوگ کیونکہ میں سنس آئی ایم بیسڈ ان کراچی، تو کراچی والوں کے لیے سب سے اچھا ہمارے پاس ایک ٹپ یہ دے سکتا ہوں کہ صدر کا جو ایریا ہے وہ آپ ایکسپلور کریں. صدر از لائک گولڈ مائن. صحیح ہے. وہاں پہ کون سی ایسی پروڈکٹ ہے جو آپ کو پورے پاکستان میں صدر کے ایریا سے پورے پاکستان میں پروڈکٹ سپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. جسٹ نیم اے پروڈکٹ وہ آپ کو صدر میں کہیں نہ کہیں اسپیسیفک اس مارکیٹ میں مل رہی ہوں گی، یا اس کیٹیگری کی ہر کیٹیگری کے لیے ایک اسپیسیفک ایک ایریا سلیکٹڈ ہے. کپڑا لینا ہے تو آپ کو ایک جامع کلاتھ مارکیٹ آپ کو مل جاتی ہے. آپ کو جیولری یا سائیکل لینا ہے تو بولٹن کے آس پاس ایریا میں آپ کو ملے گا. الیکٹرانکس کا چاہیے تو آپ الگ ایریا میں جا رہے ہوتے ہیں. تو پروڈکٹ ریسرچ کا یہ ہے کہ جی آپ دراز سب سے اچھا آپ کا ایک پلیٹ فارم ہے ریسرچ کے لیے. آپ دراز پہ دیکھیں کون سی جو ان کی ہاٹ سیلنگ پروڈکٹس ہیں یا جو ٹرینڈنگ پروڈکٹس جو بیسکلی جو سیکشن ہوتا ہے وہ دیکھیں. یا آپ اپنے نیٹ ورک میں اگین میں پھر وہی اپنی فنانسنگ والی اسٹریٹجی بات ہے، اپنے نیٹ ورک میں دیکھیں جی کہ کوئی مینوفیکچرر یا کوئی امپورٹر آپ کے پاس ہے جان پہچان والا. آپ اس کی پروڈکٹس کیونکہ ان کی پروڈکٹس کا ایزی ایکسیس آپ کے پاس ہے. آپ کو پتہ ہے پیچھے سے سپلائی چین ایک پراپر آپ کی بنی ہوئی. کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اب جیسے آج کل لوکل امپورٹس پہ کافی ایشو آئے ہوئے ہیں، تو پروڈکٹ آپ نے ایک دفعہ لیٹ سے مارکیٹ سے اٹھا لیا، آپ کی پروڈکٹ اچھی چلنے لگی، لیکن نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ پروڈکٹ ہی آپ کو مارکیٹ سے نہ ملے. تو یہ اس ٹائپ کے ایشوز بھی آتے ہیں. تو یہ پروڈکٹس آپ دیکھیں صحیح اپنے، یا اگر آپ کسی دوسرے سٹی میں ہیں. اگر میں صرف کراچی کی بات کروں اور کپڑے کی اگر میں بات کروں کہ میری مین ایک کپڑوں کی کلوتھنگ برانڈ ہے جو ابھی میں نے ری برانڈ کری ہے پچھلے یہ 5 سال ابھی میرا اس کا چل رہا ہے. تو کپڑے میں میرا زیادہ ایکسپیرینس ہے. تو اب میں اپنے وینڈرز جو ہیں جن کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں، طارق روڈ بہترین علاقہ ہے کپڑوں کے لیے، تو اب وہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے جی میں دیکھتا ہوں کہ جی یا کوئٹہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، حیدرآباد سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، پشاور سے لوگ آئے ہوتے ہیں کپڑا لینے کے لیے یہاں سے. تو کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں، مین ہب جو ہے کراچی ہو گیا، آپ کا لاہور ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، اپنی لوکل مارکیٹس میں دیکھیں. لوکل مارکیٹس میں آپ کے اسپیسیفک ایریا کی کون سی ایسی اسپیسیفک پروڈکٹ ہے جو آپ پورے پاکستان میں نہیں ملتی. اصل چیز یہ ہے کیونکہ بیسکلی کراچی میں آپ کو ہر چیز کا ایکسیس ہے. صحیح ہے. کوئٹہ میں کچھ پروڈکٹس ہیں جن کا ایکسیس ہے آپ کو جو آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گی. اگر آپ پشاور میں رہتے ہیں تو پشاور میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، پشاور کی ڈرائی فروٹس سب سے اچھے ہیں. کوئٹہ کی بھی کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ پروڈکٹ ہوگی. لاہور میں ہے تو لاہور کی اسپیسیفک پروڈکٹس ہیں. راولپنڈی، اسلام آباد کی مارکیٹس میں آپ کو، ہول سیل مارکیٹس میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو وہ پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جی کہاں پہ کون سی اچھی پروڈکٹ کس میکسیمم کم سے کم رینج میں، پرائس رینج میں آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ اس کو اپنی پراپر پیچھے سے آپ کے اپنی ہول سیل کی سیٹنگ بنا کے آپ اس کو ایز اے یا تو آپ ایز اے برانڈ بنا کے اپنے لانچ کریں. صحیح ہے. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اپنا آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کریں لیکن اپنا اسٹور لازمی آپ بنائیں. شاپیفائی پہ، ورڈ پریس پہ آپ اپنا اسٹور لازمی بنائیں. ڈومیننگ ہوسٹنگ کا خرچہ کریں. شاپیفائی پہ جا رہے ہیں $29 پر منتھ کا خرچہ ہے. اگر آپ اپنی ورڈ پریس بیس ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو یہ 20-25 ہزار روپے میں ایک اچھی ویب سائٹ آپ کو ہوسٹنگ کے ساتھ سال بھر کے لیے بہت آرام سے مل جاتی، بنا سکتے ہیں. وہ کریں. پروڈکٹ فوٹوگرافی کریں. پروڈکٹ فوٹوگرافی کے لیے بہت سارے آن لائن یوٹیوب پہ کورسز مل جائیں گے آپ کو فری آف کاسٹ. پروڈکٹ فوٹوگرافی کریں. کوئی مہنگے اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو ایگزسٹنگ اکوپمنٹ، آپ کا فون اور نیچرل لائٹ، سن لائٹ کا ایکسیس آپ کو چاہیے، اس فون کے تھرو بنا کے آپ اس کو شروع کریں. صحیح ہے. پیڈ ایڈورٹائزنگ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جی میں ریکمینڈ کروں گا نمبر 1 چینل وڈ بی انسٹاگرام، نمبر 2 فیس بک، نمبر 3 ٹک ٹاک. پاکستانی مارکیٹ میں اگر ہم ای کامرس کی بات کرتے ہیں تو ان 3 پلیٹ فارمس پہ جائیں، اپنا کانٹینٹ پھینکیں، لوگوں کو اٹریکٹ کریں. پیڈ ایڈورٹائزنگ کا تھوڑا سا بجٹ لازمی رکھیں کہ اپنی اسپیسیفک ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پیسے تھوڑے سے خرچ کرنے پڑیں گے یعنی کوئی ایسا کام رکھیں. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوتا کہ جو زیرو انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ کیا جا سکے. انویسٹمنٹ یا تو آپ کے ٹائم کی ہوتی ہے، آپ کا ٹائم سب سے زیادہ ورتھ کرتا ہے، اور پیسے لازمی ہیں. صحیح ہے. پھر پلس کہتے ہیں جی فیس بک ایڈس چلانا نہیں آتے، ہمارے کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ کے لیے بیسٹ آلٹرنیٹ آپ کے پاس ابھی 3 آپشنس: ایزی پیسہ، سادہ پے، نیا پے. 3 کارڈس میں پرسنلی خود بھی یوز کر رہا ہوں. ادر دین میں پرائمری کریڈٹ کارڈ وہ یوز کر رہا ہوں مختلف کلائنٹس کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اور اس پہ لمٹس بھی آپ کو بہت اچھی خاصی مل جاتی ہے. رائٹ. تو اپنا بیسک آپ 5,000 10,000 کے بجٹ سے بھی آپ ایڈورٹائزنگ اپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں.
تو اس کو اسٹارٹ کریں اور پھر اس پہ دیکھیں آپ کو رزلٹ کس طریقے سے آنے شروع ہوں گے. شروع میں ہٹ اینڈ رن ہوگا, ویسے ہو سکتا ہے آپ کے ضائع بھی ہوں, ڈیفینیٹلی ضائع ہوں گے. بزنس ہے, بزنس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 100% آف دا ٹائم پروفٹ ہی ہو, صحیح ہے. اسی لیے چھوٹے بجٹ سے اسٹارٹ کریں. ایڈورٹائزنگ کا بجٹ سب سے زیادہ رکھیں. پروڈکٹ کی کاسٹنگ ایسے رکھیں کہ جی آپ کو ساری چیزیں, آپ کی وہ ایکسپینسز اوور ہیڈس جتنے بھی ہیں فیس بک ایڈورٹیزمنٹ کا, وہ ساری چیزیں آپ کی کور ہو رہی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو رزلٹ ملے گا اس میں. اچھا, ایک اور چیز مجھے پوچھنی تھی, اگر ایک نیو بی بندہ ہے جو چاہ رہا ہے کہ اپنا لوکل ای کامرس اسٹور بنائے, یا جو ہے وہ مطلب ای کامرس کرے, اور ساتھ میں جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی اگر آپ ای کامرس کریں گے آپ ایڈس چلا کر کے سیکھیں گے, تو ایڈس چلانے کے لیے اس کو کتنا بجٹ چاہیے ہوگا انیشیل؟ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کتنا بجٹ چاہیے ہوگا ایڈس چلانے کے لیے, کتنا اس کو برن کرنا پڑے گا سیکھنے کے لیے, اور یعنی ایک بندہ زیرو سے اگر اسٹارٹ کرے تو پروفٹ میں آنے کے لیے ای کامرس کے اندر اس کو کتنا ٹوٹل بجٹ چاہیے ہوگا آپ کے خیال سے؟ اگر آپ انسٹاگرام فیس بک کی اگر ہم بات کریں, فیس بک میٹا سیٹ ہے, اس کی منیمم لمٹ از $1 پر ڈے. آپ $1 پر ڈے سے اسٹارٹ کریں, اس سے زیادہ اسٹارٹ کرنے کی آپ کو ایکسپینسز کی ضرورت نہیں ہے. پاکستانی روپیز میں دیکھیں $300 پر ڈے کے حساب سے آپ نے بجٹ رکھا. اگر آپ ایک پروڈکٹ, لیٹس سے یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے, اس کو مجھے بیچنا ہے, میں اس کی آڈینس آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. لیٹس سے میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, میرا آڈینس پوری پاکستان میں ہے, اور میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ جی مجھے یہ میری پروڈکٹ ہے, یہ میری تصویر ہے, یہ آڈینس میں نے چوز کری ہے. اس کی آڈینس لیٹس سے 22 سے 30 ایئرس تک کے میل فیمیل ہیں جو کراچی کے پرائمری سٹی پاکستان کے پرائمری سٹیز میں رہتے ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, پشاور, ان 5 سٹیز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور ان 5 سٹیز سے ہم نے $300-400 پر ڈے کا یا میکسیمم آپ کا جتنا بھی بجٹ ہے آپ اس کو, اور اس کو بنا کے ایک دفعہ چھوڑ دیں. کنسسٹنسی اس میں اصل چیز ہے کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن ایڈ چلایا, 2 دن ایڈ چلایا اور پھر اس کے بعد بند کر دیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ بھر آپ پورا ایڈ چلائیں اس کو, کیونکہ بیسکلی جب آپ ایک نیا ایڈ آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ 2 سے 3 دن تو وہ فیس بک اپنا ٹائم لیتا ہے جو پراپر ایڈ کو آپٹیمائز کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایڈ آپٹیمائز ہوتا ہے, فیس بک خود انالائز کر رہا تھا, فیس بک الگورتھمس خود انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ٹارگیٹ آڈینس ہے اس کی جو آپ نے چوز کری ہے اس میں سے بھی فلٹر آؤٹ, بیکاز فیس بک کے پاس تو پورا پول ہے آڈینس کا, اس پول میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جی رائٹ آڈینس کون ہے آپ کے اس پروڈکٹ کے لیے. فیس بک کو بھی 2 سے 3 دن کا ٹائم لگتا ہے. 2 سے 3 دن کا انیشیل فیز جب پورا کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد فیس بک کا وہ ایڈ ہے وہ لرننگ فیز میں جاتا ہے, اور اس کے بعد 50 کنورژنس کا وہ ٹارگیٹ دیتا ہے کہ جی 50 کنورژنس کے بعد فیس بک کا ایڈ پراپرلی آپٹیمائز ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہے, یہ اس کے یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو میں نے ارلی ڈیٹا پوائنٹس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جی ان کے یہ ڈیٹا پوائنٹس ہیں. تو اب اس آئیڈینٹیفائرس پہ, اس آئیڈینٹیفائنگ کیٹیگری پہ جتنے بھی لوگ کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کا ایڈ دکھنا شروع ہوتا ہے. تو وہ یہی ریکمینڈ میں کر رہا ہوں کہ جی ہفتہ 1 دن 2 دن ایڈ چلا کے بند نہ کر دیں کہ 2 دن میں کوئی سیل نہیں آئی تو آپ نے ایڈ بند کر دیا. وہ بیسکلی آپ کا لاس نہیں ہو رہا تھا, وہ بیسکلی آپ ایڈ پریپیئر ہو رہا ہوتا ہے آپ کا کہ جی کہ وہ آپ کو اچھے سے اچھے آپ کو ریٹرن, وہ کتنی اچھی ریچ دے گی اور کتنا اچھا آپ کو کنورژن ریٹ ملے گا اس میں. صحیح ہے. اچھا, تو یہ ٹوٹل پروسیس جو ہے اس میں بجٹ کتنا رکھنا چاہیے؟ تو بجٹ میں اگر آپ اسمال بزنس ہے میں آپ کو مطلب ریکمینڈ کروں گا ایٹ لیسٹ $1,000 پر ڈے کا بجٹ تو آپ رکھیں. $30,000 a month, یا اگر آپ اس سے کم رکھتے ہیں تو آپ 20,000 پر منتھ کا تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس بجٹ ہونا چاہیے جسٹ فار دا ایڈورٹائزنگ پارٹ. ٹھیک ہے, بیکاز اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیش فلوز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پاکستان میں ہمارے پاس آن لائن جو ہے لوگ پریفر نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ آن لائن پیمنٹ کریں, وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کیش آن ڈلیوری سروس. کیش آن ڈلیوری سروس میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے لیٹ سے کسی کوریئر کمپنی کے ساتھ پارٹنر کیا, آپ نے ان کے پورٹل پہ جا کے اپنا پارسل بک کروایا, انہوں نے پیسے ریسیو کرے, وہ پیسے ریسیو کرتے ہی فوراً آپ کو نہیں ملتے, وہ 15 days کا 25 days کا 30 days کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پیمنٹ آپ کے پاس ہولڈ کر کے رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو پیمنٹ ریلیز ہونی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس اسٹارٹنگ میں انیشیل فیز میں اتنا بجٹ ہو کہ آپ ایٹ لیسٹ 2 مہینے 3 مہینے وداؤٹ گیٹنگ اینی ریٹرن, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ریٹرنز آ رہے ہیں بٹ وہ کیش آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہا, آپ کے بینک میں نہیں آ رہا, تو آپ کے پاس اتنا بجٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پراپر جو آپ کی پروڈکٹس ہیں وہ آپ پرچیز کر سکیں آئدر آن کریڈٹ اور کیش,
صحیح ہے, فیس بک ایڈورٹائزمنٹ کا آپ ٹائملی پے کر سکیں اور آپ اس ٹائم میں سروائیو کر سکیں. آپ کے پاس اتنا بجٹ کم از کم ہونا چاہیے. اب وہ ویری کرتا ہے پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ یا ایریا ٹو ایریا کے جو بھی آڈینس آپ کی ہے, آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں, کتنا ایڈورٹائز کر رہے ہیں, اس حساب سے کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے. میرا نیکسٹ سوال آپ سے پیمنٹ گیٹ وے سے ریلیٹڈ ہونے والا تھا, لیکن وہ خیر اس میں کور ہو گیا. اچھا, ایک چیز جو مجھے آپ سے پوچھنا تھی وہ یہ تھی کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ ریٹرن ریٹ کتنا ہوتا ہے آپ کا؟ یعنی ایک پروڈکٹ اگر میں بیچنا چاہ رہا ہوں, ہمارے پاس جب ہم کہہ رہے تھے تو نارملی الگ الگ پروڈکٹس جو ہم نے ٹرائی کی, اس میں کچھ پروڈکٹس جو بچوں کی تھی ان پہ تو بہت زیادہ ریٹرن ریٹ آتا تھا, بہت زیادہ, اور جو بڑوں کی تھی ان میں پھر بھی تھوڑا سا کم تھا. لیکن آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, کتنا ریٹرن ریٹ آپ کو اب تک کے دیکھنے کو ملا ہے؟ دیکھیے, اس میں سب سے پہلے تو دیکھنا پڑتا ہے ریٹرن آ کیوں نہیں یہ چیزیں. صحیح ہے, میں نے جو اپنے اگر میں اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ بات کروں تو جو ریٹرن چیزیں آتی ہیں وہ زیادہ میجورٹی آف دا ٹائم آتی ہیں سائز کی وجہ سے. بچوں کی اگر آپ کلودنگ کی اسپیسیفکلی اگر آپ بات کریں یا فٹ ویئر کی اگر آپ بات کریں, ہمارا تو میں آپ کو بتا دوں پروڈکٹ کہتے ہیں, ہم نے وی آر گلاسز بیچے. اب وی آر گلاسز میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے کال کرتے تھے, کنفرم کرتے تھے آرڈر کنفرم کیا, جب اس کے بعد کنفرم کرنے کے بعد بھیجا تو وہاں سے ریٹرن آیا. ریٹرن آنے کے بعد کال کر کے پوچھا بھائی ریٹرن کیوں کیا, آپ نے تو کنفرم کیا تھا. وہ میرے بچے نے وی آر گلاسز دیکھ کر کے آرڈر کر دیے تھے, ہمیں تھوڑی چاہیے اتنے مہنگے وی آر گلاسز. تو ہمارا تو یہ سیدھ تھا کہ جو پروڈکٹ بچوں کے لیے تھی نا اس میں بچے آرڈر کر دیتے تھے, ان کے پیرنٹس جو تھے جب ان کے گھر پہ آتی تھی تو منع کر دیتے تھے نہیں چاہیے. تو یہ ہمارے ساتھ رہا اس میں. لائک یہ جو ہے سارے بیسکلی یہ اٹس پارٹ آف دا پروسیس. ریٹرنز آپ کو آئیں گے. آئیڈیل اگر آپ دیکھیں تو 3 to 4% ایک آئیڈیل سینیریو ہوتا ہے کہ 3 to 4% ایک اچھے سے اچھے بزنس میں بھی اتنا پرسینٹ آپ کو ریٹرنز آ رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے زیادہ آپ کا 10% 20% بھی, بہت سارے ایسے بزنس ہیں جن کے 50% ریٹرن ریٹ بھی ہے. ہمارا تو تقریباً 15% ریٹرن ریٹ تھا ہمارا. 15% از گڈ. لائک لوکل مارکیٹ کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو 15% از گڈ. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اپنا پروسیس ایک ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اب اور یہ پروسیس جو ہے بہت سارے بزنس اونرز جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ ہر کسی نے اپنے پروسیس بنایا ہوا ہے. لیٹس سے آپ کے پاس آرڈر آیا, کسی نے آپ کو آرڈر پلیس کیا تھرو دیئر ویب سائٹ. صحیح ہے, زیادہ میرے کلائنٹ سے میں اس کی ایگزامپل دوں گا. آرڈر پلیس کیا, آرڈر پلیس ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر کسٹمر کو کال جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں آرڈر کرنی ہے, آپ کا ٹوٹل بل اتنا ہے, شپنگ ملا کے ٹوٹل اتنا بل ہے, آپ کا آرڈر پروسیس کر دیں. صحیح, آپ کے ایک وربل کمیونیکیشن آپ کی ہو گئی کہ ہر کلائنٹ نے بولا پروسیس کر دیں. آپ نے آرڈر پروسیس کیا اور کوشش کریں کہ ودن 24 hours وہ پروڈکٹ جو ہے کسٹمر کے ایڈریس پہ ڈسپیچ ہو جائے. کیونکہ ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ٹائم ڈسپیچ اور ڈلیوری میں آتا ہے, یہاں پہ لوگ آرڈر کر کے بھول جاتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی پروڈکٹ آرڈر بھی کری تھی. اب بڑی بڑی برانڈس ہیں, جو میں اگر اپنی پرسنل ایگزامپل لوں تو برانڈس کے ہیں, میں برانڈس کا نام نہیں لوں گا, ان کے 1-1.5 ہفتے کے بعد میرے پاس پارسل آ رہا تھا, دو دے آر شپ فرام دا ود ان دا سیم سٹی. مجھے 48 hours کے اندر, اب میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں میں ان کو یہ بول رہا تھا کہ بھائی 3 to 4 days کے اندر کلائنٹ کو پروڈکٹ مل جانی چاہیے. اگر اس سے زیادہ ڈیلے ہو رہا ہے تو زیادہ تر چانسز ہے کہ آپ کا ریٹرن ریٹ بڑھ جائے گا. ایسے ہی ہے. صحیح ہے, تو ایک پروسیس بنائے کہ اب موبائل پیکیجز آپ کے پاس ماشاء اللہ سے ہر کمپنی کے ایسے ہیں کہ آپ کو لائک 3000-4000 منٹس آپ کو ایک بہت ہی نامنل اماؤنٹ پہ مل جاتے ہیں. پیکیج لیں, واٹس ایپ آپ کا چل رہا ہے, واٹس ایپ پہ کال کریں, کال کر کے ان کو آرڈر پورا بتائیں. پروڈکٹ کی اگر آپ کے پاس پکچرز ہیں, ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, ان کو ویڈیو فارورڈ کر دیں ان کے واٹس ایپ پہ. یہ والی پریکٹسز ایک اسمال اسکیل پہ تو آپ بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں, جہاں 5-10 آرڈرز اگر آپ کے ڈیلی کے, لیکن وہی اگر 300-400 آرڈرز اگر آپ ڈیلی کے آ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ صرف کال کر کے ان کو آپ کنفرم ایک دفعہ کر لیں کہ جی یہ آپ کا یہ آرڈر ہے, یہ پروسیس ہے, اس کو پروسیس کر دیں. اوکے کرتے ہیں, سمپل آرڈر پروسیسنگ کے لیے ڈال دیجیے, ادروائز آرڈر کینسل کریں. اچھا, اگر کوئی نیا بندہ جو ہماری آڈینس اس وقت آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہے وہ اگر اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائن ہوگی, کس طرح سے پورا, یعنی ای کامرس اگر میں اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا کوئی بندہ اسٹارٹ کرنا ہے تو کیا فلو ہوگا اس کا, کس فلو میں جو ہے وہ آ کر کے ہم ایک سکسیزفل آن لائن اسٹور بنا سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں فیض بھی, اس میں اب یہ ہے کہ اپنی جو سب سے پہلے تو آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں وہاں کی آپ ہول سیل مارکیٹس کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہول سیل مارکیٹس کون سی ہیں. نارمل مارکیٹس وزٹ کر دیتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ریٹیل پہ ہی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں چیزیں, وہاں سے آپ اب اگر معلوم کر سکتے ہیں کہ جی وہ ریٹیل والے کہاں سے لے کر آ رہے ہیں, جس مارکیٹ سے لے کر آ رہے ہیں. کراچی میں رہتے ہیں, صدر کا ایریا 1 ہفتہ پورا نکالیں اور ڈیلی بیسس پہ صبح
11-12 بجے جائیں, شام 8 بجے بھی اگر آپ واپس آتے ہو تو ایک ہفتے میں میرا نہیں خیال کہ آپ پورا صدر کمپلیٹ کور کر سکتے ہیں. صدر کا ایریا اتنا بڑا ہے. کراچی وزٹ کر سکتے ہیں, کراچی وزٹ آ کے دیکھیں اس کا ریسرچ کرنے کے لیے. صحیح, آپ نے اپنے ذہن میں ایک اسپیسیفک پوائنٹ بنا, ایک اسپیسیفک پرائس پوائنٹ سیٹ کر لیا کہ مجھے ایکس اماؤنٹ کی پروڈکٹ مجھے اس سے زیادہ کی پرائس پوائنٹ پہ نہیں لینی. اس پرائس پوائنٹ میں آپ نے ملٹیپل پرائسز ایڈ کرنی ہے. رائٹ, سب سے پہلا آپ کا شپنگ اینڈ پیکیجنگ, آپ کی پیکیجنگ ہوگی کہ اگر آپ لیٹس سے یہ مائک اگر آپ بیچ رہے ہیں اپنی پروڈکٹ اوریجنل باکسنگ میں تو آ رہا ہوگا, لیکن جب آپ اس کو شپ کر رہے ہوں گے کسی کوریئر کے تھرو تو اس کے لیے آپ کو ایک باکس اس کا ایک اچھا چاہیے ہوگا, اس کی پیکیجنگ آپ کو تھوڑی اچھی چاہیے ہوگی, بیکاز اس کے فلائر ہو گیا, اس کا باکس ہو گیا کہ وہ پروڈکٹ ڈیمیج کنڈیشن میں کسٹمر کے پاس نہ پہنچ رہی ہو. آپ نے وہ پرائس ایڈ کرنی ہے, فلائرس کی کاسٹ آپ نے ایڈ کرنی ہے, پھر اس میں آپ نے شپنگ کاسٹ ایڈ کرنی ہے. شپنگ آپ کاسٹ اس وقت آپ کو پتہ لگے گی کہ جب آپ کسی کوریئر کمپنی کے ساتھ اپنا COD کا اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے. تو یہ والی ملٹیپل کاسٹ ساری دیکھیے. پھر اس میں آپ کے کتنے ایکسپینسز ہو رہے ہیں پروڈکٹ لانے لے جانے کے لیے, ٹریولنگ کا آپ کا, اگر آپ بائک پہ جا رہے ہیں, رکشے میں جا رہے ہیں, بس پہ جا رہے ہیں, جسے بھی جا رہے ہیں, تو آپ کا ٹریولنگ سارے ایکسپینسز آپ کو لکھنے پڑیں گے سارے. صحیح, اس میں لکھا پڑھا کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے کہ جی جو کیش فلو جو بیسکلی بنتا ہے وہ بیسکلی ایسے بنے گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کہاں پہ زیادہ ایکسپینسز کر رہے ہیں اور کون سے ایکسپینسز آپ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, کون سے ایکسپینسز ہیں وہ ہوں گے سے اس کو آپ کہیں سے مطلب جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ نے لیٹ سے کوئی پروڈکٹ اٹھائی, وہ ہے 2,000 روپے کی پروڈکٹ, مارکیٹ میں آپ کو ہول سیل پہ مل رہی ہے. پھر اس میں آپ نے اس کی پیکیجنگ ایڈ کری, لیٹ سے 20-30 روپیز آپ نے پیکیجنگ کے ایڈ کر دی. اپنے فلائر اگر اسٹارٹنگ میں اگر آپ اپنے نام سے فلائر نہیں بنوا رہے اپنی برانڈ کا, نارمل فلائر بھی آپ کو لائک 20-25 روپیز تک کا آپ کو ملتا ہے. صحیح ہے, ایک فلائر بیگ جو سمپل لوگ ایسی پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, رائٹ, وہ آپ کو 20-30 روپیز کا مل رہا ہوتا ہے. پلس اس میں کوئی شپنگ چارجز آپ ایڈ کریں تو وہی پروڈکٹ جو آپ نے 2,000 کی ہول سیل میں لیے وہ آپ کو 2,500 سے 2,700 کے بیچ میں کچھ پڑتی ہے. صحیح, پھر اس کے بعد ایٹ لیسٹ آپ ایک سرٹن پروفٹ مارجن اپنا بھی رکھیں گے, پلس آپ فیس بک کا کنورژن بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ پیڈ ایڈورٹیزمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں, صحیح, تو اس میں آپ کو پر کنورژن آپ کو کیا چارجز آ رہے ہیں وہ آپ شروع میں آپ ایک ایسٹیمیٹ لگائیں گے. رائٹ, ایسٹیمیٹ تو آپ کو جب آپ ایک مہینہ آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ وہ ایک ایگزیکٹ فگر آپ کے سامنے آئے گی, لیکن وہ بھی ویریبل ہوتا ہے, کبھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے پرائسنگ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ دیکھتے ہیں کہ جی 1,500 روپے کی پروڈکٹ اٹھائی, 200 روپے اپنے رکھے اور آگے اٹھا کے انہوں نے بیچ دیے. تو لیکن وہ پھر کیا ہے, وہ جب منتھ اینڈ پہ جب ان کو بیٹھنے ہوتے ہیں کہ جی اپنا حساب کتاب کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ایکسپینسز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی انکم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. صحیح, شپنگ کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے, کسی اچھی کوریئر کمپنی کے ساتھ پارٹنر کریں. بڑے برانڈ کے ساتھ میں ریکمینڈ کروں گا کسی اچھے ہسٹری اچھی ہو, پراپر آپ کے شہر میں کے سپورٹ اچھی مل رہی ہو, آپ کے آفیسز ان کے ہوں کہ جہاں پہ آپ جا کے COD پارسلز وغیرہ اپنے ڈراپ کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں انالائز کریں. اس کے بعد پھر جب اور آپ نے فیس بک پہ ایڈز وغیرہ چلائے, کسٹمرز آپ کے پاس آتے ہیں, کسٹمرز کا آرڈر کنفرمیشن پروسیس ریٹرن ریٹ کو کم کرنے کے لیے آپ نے بنایا کہ جی ان کو کال کر کے آپ نے کنفرم کرا کہ جی آپ کا آرڈر ہے اور اس میں یہ چیزیں آپ نے انکلوڈ کری ہے اور آپ کے ٹوٹل اتنے پیسے ہوئے ہیں. آپ نے یہ وہ کر دیا. اس کے بعد ڈسپیچ کرا آپ نے آرڈر. پھر آرڈر ڈسپیچ کرنے کے بعد آپ کا کام ختم نہیں ہو جاتا, آپ کو ٹریک بھی کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ آرڈر ڈلیور ہوا, کسٹمر کو نہیں ہوا. 2 دن کے بعد ہمیں ٹریکنگ کر کے دیکھی, ڈلیور ہو گیا, کسٹمر کو ایک کال جانی چاہیے فیڈ بیک کے لیے کہ سر آپ نے آرڈر کیا. بیکاز یہ ساری وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ نہیں کرتے لیکن جو کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے میٹر کرتی ہیں. رائٹ, کہ کسٹمر کو فیڈ بیک جا رہا ہو تو کسٹمر کو فیڈ بیک کے لیے بھی کال آتی ہے تو کسٹمر ایک تھوڑا سا امپورٹنس فیل کرتا ہے کہ ہاں جی اس نے سامان بیچنے کے بعد میرا پیچھا نہیں چھڑا لیا. فیڈ بیک کے لیے بھی کال آتی ہے. پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر لائلٹی, برانڈ لائلٹی جو بنتی ہے وہ انہیں چیزوں سے بنتی ہے. میرے خیال سے تو یہ ایک پورا کورس تھا جو آپ نے جو ہے ای کامرس کا اس وقت ہماری آڈینس کو کروا دیا اور آڈینس کے لیے کافی فروٹفل رہا ہوگا یہ سارا سیشن. باقی ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے کہ 2023 میں اگر ایک بندہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, ایڈ سیکھنا چاہتا ہے, تو وہ کس طرح سے کیا کرے؟ کیا ڈمی ایڈس کسی کمپنی کا
لائک کیمرہ اٹھایا سونی کا, میں نے ایڈ چلانا شروع کر دیا اپنے پیسوں سے, یہ کیا میتھڈ رکھوں میں کبھی کبھار کیونکہ مجھے ایڈ چلانا نہیں آتے, تو میں اگر کبھی سوچتا ہوں تو میں آ کر کے پھنس جاتا ہوں, میں کس چیز کا ایڈ چلاؤں, میں اپنی کوئی ویڈیو بنا کے اس کا ایڈ چلاؤں, یا میں کوئی ڈمی پروڈکٹ اٹھاؤں, یا میں کوئی پہلے اسٹور بناؤں, لوکل ای کامرس وغیرہ کروں, یا ڈراپ شپنگ کروں, کیا کروں. تو اس کو کس طرح سے ایک نیوٹرل بندہ, میرے ایسا بندہ جس کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ نہیں آتی, وہ ایڈس کیسے چلا سکتا ہے؟ تو اس میں سب سے بیسٹ یہی کہ آپ اپنا لوکل ای کامرس ایک اسمال اسکیل کا اسٹارٹ کریں, بیکاز دیکھیں لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ فری میں لرننگ کو لوگ اتنا ویلیو نہیں دیتے. یوٹیوب پہ اتنے ساری ویڈیوز ہیں, صحیح ہے, لیکن کیا پھر بھی مارکیٹ میں ابھی بھی کیا سارے ڈیزائنرز اچھے ڈیزائنرز ہیں, سارے اچھے جتنے سوشل میڈیا مارکیٹرز ہیں سب اچھے مارکیٹرز ہیں؟ نہیں. اپنی لرننگ پہ انویسٹ کریں, انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے. کورسز پرچیز کریں, کورسز بہت دیکھ بھال کے پرچیز کریں. جس کورس کا بھی آپ لے رہے ہیں اس کے ریویو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جی لوکل مارکیٹ کے بجائے آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کوئی کورس لیں. صحیح, اگر آپ کی رینج سے باہر ہے آپ اپنا لوکل ای کامرس اسٹارٹ کریں. صحیح, اور اس ای کامرس پہ جتنی ٹرائل اینڈ ایرر اور جتنی ٹیسٹنگ کرنی ہے آپ وہ کریں. 2 پروڈکٹ سے اسٹارٹ کریں. ویب سائٹ نہیں بنا سکتے کوئی مسئلہ نہیں, صرف فیس بک پیج بنا کے آپ اسٹارٹ کر دیں. فیس بک پیج سے بنا کے اپنی ٹارگیٹ آڈینس سے سیٹ کریں. دیکھیں آپ اس میں آپ کو بہت ساری لرننگ ہوں گی. پروڈکٹس ایک تو آپ کو پتہ چلے گا جی سپلائی چین کیسے بنانی ہے اپنی پروڈکٹ کی, ای کامرس اسٹور کی کسی کی بھی. سیکنڈلی آپ پروڈکٹ کی فوٹوگرافی میں نے جو سیکھی ہے وہ اسی طریقے سے اپنی پروڈکٹ کی فوٹوگرافی خود کر کے سیکھی ہے. اس کے بعد ویب سائٹ کی مینٹیننس, پوسٹ کی ڈیزائننگ. صحیح ہے, آن لائن ٹولس بہت سارے اویلیبل ہیں. کینوا سب سے میں ریکمینڈ کرتا ہوں, سب سے زیادہ آسان ٹول کینوا ہے, فری بھی ہے, اس کا فری ورژن بھی ہے, وہ یوز کریے. پھر اس کے بعد اپنے موبائل سے فوٹوگرافی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگا کیمرہ لینے کی. اسٹارٹنگ میں کیمرے پہ انویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن پہلے اپنی اسکلس پہ انویسٹ کریں. کیمرہ ضروری نہیں کہ ہر کیمرہ آپریٹر ایک اچھا فوٹوگرافر ہو, رائٹ. اکوپمنٹ آپ کو ایک اچھا ضروری نہیں کہ اکوپمنٹ بنا سکے. لوگ بہت سارے ایسے بھی میں نے دیکھے جو اپنے موبائل سے زیادہ اچھی تصویریں کھینچتے ہیں. صحیح ہے, تو اکوپمنٹ کی امپورٹنس ایک سرٹن لیول کے بعد جا کے اسکلز میٹر کرتی ہیں بیسکلی آپ کی جو ہے نا وہ. اسکلز آپ کی اسکلز آلویز کمز فرسٹ. تو اسکلس پہ اپنی فوکس کریں اور ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ اپنے پیسوں سے کریں. اور پھر اس کے بعد جب آپ ایک سرٹن پوزیشن کے بعد آپ اس لیول پہ آ جائیں گے, اتنا کانفیڈنس آ جائیں گے آپ کہ اب میں دوسروں کے لیے کام کر سکتا ہوں, دوسروں کو میں سروسز پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد پھر آپ جا کے سروس پرووائڈنگ سائٹ پہ آئیں گے. اچھا, ہم نے لوکل ای کامرس کو کور کیا, ہم نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو کور کیا, اب آ جاتے ہیں ہم لاسٹ فری لانسنگ کی طرف. تو فری لانسنگ کو ان نیٹ شیل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک فری لانسر کے لیے کیا کیا اسکلز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, انلیس وہ اس کی مین اسکل کو چھوڑ کر کے, لائک اگر کانٹینٹ رائٹر ہے تو کانٹینٹ رائٹنگ کی اسکلز کے علاوہ کون کون سی اسکلز ایسی ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے کیا ایتھکس اور ہمارا جو لینا دینا ہے وہ کس حد تک کے؟ اس میں ادر دین اسکلز جو سب سے زیادہ ضروری میں نے نوٹس کیا ہے ان می آلسو کہ وہ ہم لوگ ڈسپلن لیک کرتے ہیں. ہمیں ایک فری لانس بیسکلی صرف کوئی فری لانسنگ ایک بیسکلی ایک لائف اسٹائل ہے, صرف کام نہیں ہے, رائٹ. تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت ہی نیکسٹ لیول کا ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے. سیکنڈلی آپ کو کمیونیکیشن اسکلز آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے, آپ کی نیٹورکنگ اسکلز بہت اچھی ہونی چاہیے, لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے کہ آپ کس سے کہاں پہ بات کر رہے ہیں. صحیح ہے, اس کے آپ کو ایتھکس پتہ ہونے چاہیے. یہ تو ہو گیا پری اسکلز والا آپ کی اسکلز, کہ آپ کی جو پرائمری اسکلز ہیں, آپ کی کور اسکلز ہیں, آپ کی جو کیش برنگ جو کر رہی ہیں اسکلز وہ ہیں. اس کے بعد پھر جب آپ پروجیکٹ آپ کے پاس آتا ہے تو پروجیکٹ کے لیے اگر آپ کسی بھی لوکل کلائنٹ ہو, انٹرنیشنل ہو, کوئی اکاؤنٹیبلٹی یہاں پہ ہمارے فری لانسرس کی میں نے بہت دیکھی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ پروجیکٹ لے لیا, انفیکٹ میرے ساتھ کافی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے کسی کو پروجیکٹ میں نے سب سورس کرا ہو کسی کو, اور جی ڈیڈ لائن سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے مجھے کال آتی ہے کہ سر یہ کام نہیں ہو پایا. میں پرسنلی فری لانسنگ پلیٹ فارمس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں کہ کم از کم ان میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہاں تو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں سرے سے. ٹرو, یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ٹیم بلڈنگ کا ایک بہت بڑا وہی پرابلم آ جاتی ہے
کہ آپ اپنی ٹیم بلڈ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں یہی کہ اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر اپنے اندر لے کر آئیں, صحیح ہے, اپنے لیے کوئی ریوارڈ سسٹم آپ رکھیں, صحیح کہ آپ نے اگر اس مہینے لیٹ سے اگر آپ نے 5 کلائنٹس کو سکسیزفلی پروجیکٹ اگر آپ نے ڈلیور کر دیا تو اپنے لیے کوئی ریوارڈ آپ کے لیے کوئی ہونا چاہیے, رائٹ. اپنے دوستوں کو بتا کے رکھیں کہ جی ہم رکھ رہے ہیں, تاکہ وہ بھی آپ کی ایک اکاؤنٹیبلٹی رہتی ہے. اب جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ آپ اس کو ضرور پروموٹ کریں وداؤٹ بینگ ٹو سیلزی. مطلب اپنی ضروری نہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. جو آپ کا پروسیس ہے, اگر وہ صرف پروسیس ہی آپ پراپر شو کیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پروسیس زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے رادر دین یور دا ہول پروجیکٹ. وہ پروسیس زیادہ فیسنیٹنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے دیکھنا کہ جی بیک اینڈ پہ کس طریقے سے کام چل رہا ہوتا ہے. میں بھی کبھی کبھار کام کر رہا ہوتا ہوں, کبھی صرف پڑھائی ہی چل رہی ہوتی ہے رات میں, بیکاز میرا میجورٹی آف دا کام جو بھی ہے سارا وہ رات میں چل رہا ہوتا ہے. تو رات کے ٹائم پہ کوئی اسنیپ لی, اسکرین شاٹ لیا مانیٹر کا اور پوسٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ, اسنیپ چیٹ پہ یا فیس بک پہ لگا دی پوسٹ, تو وہ لوگوں کے لیے دیکھنا وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے. تو کہ پروسیس, اور پھر اس پروسیس سے پتہ چلتا ہے کہ جی لوگوں کے کہ آپ اپنے کام میں کس لیول پہ ہیں آپ, صحیح آپ کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بیکاز اکثر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ کلائنٹس اپنے ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں, کچھ کے این ڈی اے سائن ہوتے ہیں اس وجہ سے, کچھ ایتھکس کی وجہ سے کہ جی کوئی کلائنٹ دوسرا آ کے کلائنٹ سے بات کر کے وہ کام جو میں 5,000 روپये میں کر رہا ہوں وہ 2,000 روپये میں نہ لے کے چلا جائے. یہی ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا تھا. میں نے لاسٹ ایئر یوٹیوب کی ایک ٹریننگ کنڈکٹ کری تھی 4 دن کی, یوٹیوب کی کانٹینٹ کریشن اینڈ مونیٹائزیشن پہ ان ملیشیا. 4 دن کی ٹریننگ تھی, 2 گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ پڑھایا تھا ان کو زوم کے تھرو, اور پورا وہ کام بھی مجھے اپنے پریویس کولیگ کے تھرو ہی آیا تھا. تو میں نے اس کو اسکرین شاٹ, آخری دن ایک ٹریڈیشن ہے کہ یہ زوم پہ سب اسکرین شاٹ لیتے ہیں لاسٹ دن اور اپنے کامنٹس کے ساتھ پوسٹ کرتے ہیں. تو میں نے بھی اپنے فیس بک پہ پوسٹ کرا, بتایا لوگوں کو. تو نیچے کسی کا کامنٹ آیا ہوا تھا کہ بھائی آپ نے یوں کر دیا, اب سارے جو منجن سیلرز ہیں سب ملیشیا کی طرف ہوگا سب کا, اور وہاں پہ وہ اپنے کورس بیچ رہے ہوں گے. تو یہ لوگوں کا کہ سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے یوز کریں. سوشل میڈیا اٹ سیلف اٹس اے گولڈ مائن. اگین بہت آپ کو جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اتنا اس سے کہیں زیادہ آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے. اس کا صحیح استعمال کریں سوشل میڈیا کا. اور فری لانسر اسپیشلی جتنے بھی ہیں یا جتنے نئے ہیں, میں ان کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے لنکڈ کا جو استعمال ہے اس کو پراپر رکھیں. لنکڈ پہ ہی لنکڈ کے کورسز اویلیبل ہیں, فری آف کاسٹ اویلیبل ہیں, وہ یوز کریں. اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا سیکھیں. ایک پوائنٹ کے بعد آپ اپنے جو اپ ورک اس کو چھوڑ کے آپ صرف لنکڈن سے آپ اتنے پیسے کما رہے ہوں گے کہ آپ کو کسی دوسرے پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ساتھ بہت زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ, اور بہت مزہ آیا بات کر کے, بہت انفارمیشن ملی آپ سے, اور مجھے امید ہے کہ آڈینس کو بھی بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی. اور اگر آپ نے ابھی تک کے جو ہے وہ یہاں تک کی ویڈیو دیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا, اور ساتھ آپ کا بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.